We are live. So, yes, we are live. Assalamu alaikum everyone. So आपको एग्रीकल्चर सेशंस में खुश आमदीद. ये हमारा 5वां सेशन है. जैसे कि आपको पता है कि ये सेशन पीपू की तरफ से पेश किए जा रहे हैं. मेरा नाम सबा गुल है. आई वर्क एज एन आउटरीच एंड एडवोकेसी लीड विद पीपू. मेरे साथ मॉडरेटर हैं वासियो. वासियो, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? थैंक यू सबा. वैसे लास्ट उसमें भी इंट्रोडक्शंस काफ़ी हुए हैं हमारे, लेकिन टू रिमाइंड, आई एम अ लोकल कोऑर्डिनेटर ऑफ पीपू, और मेरा जो जॉब है वो ये है कि मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो भी हमारे विजिटर्स होते हैं, जो अगर जो फार्मर्स हैं इंटीरियर सिंध के, सिंधी स्पीकिंग बेसिकली जहाँ पे रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड और जो दूसरी इंटरेक्शंस करनी होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से, वहाँ पे मैं अपना थोड़ा रोल प्ले करता हूँ. यहाँ पे इस सीरीज़ में मैं एज अ को मॉडरेटर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कि जहाँ पे बातचीत वगैरह करनी हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर के मुतालिक बात करनी हो, क्योंकि मेरा भी अपना एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है. सो एज अ लोकल कोऑर्डिनेटर प्राइमरीली कोऑर्डिनेशन एंड जो इसके रिलेटेड जो और मल्टीपल आपके अपने चीज़ एवेन्यूज़ होते हैं, मैं फिर वहाँ पे अपना रोल प्ले करता हूँ. Thank you, Vasio. So let me introduce you a bit about Peepu. Peepu is basically an app where farmers can come and trade their goods. It's a trading app where you can trade fruits and vegetables and get good prices. And it also planning to expand itself to include the financial solutions as well in future. So basically, ایز یو آلریڈی نو کہ آج کل جو ہمارے زرعی سیکٹر کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے، جس کے اوپر بہت سی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور ڈیو ٹو کووڈ فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ ڈسکشنز بڑھ بھی گئی ہیں، بیکاز سپلائی چین کے جو ایشوز ہیں ان کو اب سالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے ایگری ویلیو چین کے اندر. سو ہماری کوشش زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے کسان بہن اور بھائی ہیں، جو کہ تقریباً 80 to 90% ہے ان دس ایگری ویلیو چین سیکٹر، ان کو جو ہے بتایا جائے، ان کو ان کے مشکلات سامنے لائے جائیں، اور پھر ہم اس کے پالیسی کے اوپر، پالیسی ریفارمس کے اوپر کام کر سکیں، گورنمنٹ تک ان کی آواز پہنچائیں، بی ایٹ ان کے وہ پنجاب کا فارمر ہو، پنجاب کا کسان ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو. سو آج کے سیشن میں ہمارے پاس بڑے اسپیشل ایک گیسٹ ہیں جو کہ اس پرسپیکٹو کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے بیکاز ان کا گورنمنٹ سے بھی تعلق رہا ہے. وہ خود بھی ایک کسان ہیں اور اب وہ اس اسپیس میں کام کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی کرٹیکل ہے، جو کہ فائنینشیل اسپیس ہے. سو محمد سلیم احمد رانجھا. He is basically the founding director of Quwwat, which is the largest interest-free microfinance institution in Pakistan. And it's been more than 2 decades he's been working on. He started his career as a civil servant and he worked in multiple institutions. As far as is on microfinance, e-learning, agriculture, alternative energies, rural development, and he also had in his family business citrus orchards, dairy farms, and he's also working on, interestingly, which is the most interesting part for me, that he's also working on the energy space, especially in the renewable energy space. So yeah, good to have you here, Salim Ahmed Raja Sahab. آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سیشن میں آئے. Can you just start introducing yourself first and something about you and your career, and especially related to what you are doing in agriculture nowadays. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں کیا ہوں تو میرے خیال میں اب اس پہ میں یہ انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم اے ڈریم چیزر. مختلف ڈریمز دیکھتا ہوں اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں. سم ٹائمز نارملی ہر آدمی ناکام بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز آئی گیٹ فیلڈ
کبھی اللہ کی مہربانی آتی ہے تو کامیابی رہ جاتی ہے. تو اٹس سیسا and it should continue till the last breath. So I'm a basically dream chaser. Let's start with telling us about Ukhuwat, because we want to know about the financial landscape in Pakistan, and then we will come to how this financial space can be included into agriculture sector. And can you please shed some light on what do you think about why this problem of financial inclusion in agriculture exists? Yes, ma'am, میں جب پیدا ہوا تو کم از کم 20 سال وہاں پہ پکی سڑک نہیں تھی. کلوزسٹ پکی سڑک بھی 18 کلومیٹر دور تھی. ٹیلی فون کوئی 20 کلومیٹر دور تھا, اور میرے گاؤں سے اسکول کوئی 4 کلومیٹر دور تھا. والد جیل میں تھے. آل دا آڈس. بٹ اللہ کی مہربانی یہ تھی کہ 23 سال اپنی پیدائش کے 23 سال بعد I was the youngest civil servant in the civil service academy, one of the youngest civil servants in the civil service academy, جب میں نے 84 میں جوائن. میرے والد صاحب کی زندگی میرے سے اور مزدار ہے. جب وہ جیل میں گئے ایٹ دی ایج آف 23, اس سے پہلے وہ کبھی اسکول میں گئے. 6 سال کے بعد جب وہ جیل سے واپس آئے تو وہ ایم اے کر کے واپس آئے. تو اگر آپ جیل میں ایم اے کر سکتے ہیں, اور اگر اس دور افتادہ علاقے سے نکال کے آپ سول سروسز اکیڈمی کے ون آف دا ینگسٹ انٹرنٹ بن سکتے ہیں, تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں بیسیکلی دینگ زیاؤ پینگ کا مرید کہہ لیں یا فالوور ہوں, جو کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز آپ جو سب سے بڑی چیلنج ہے وہی آپ کی سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے. اور وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ آئی ایم امپاسبل اٹ سیلف از آئی ایم پاسبل. تو میرے لیے سوائے پاسبل کے علاوہ دوسری آپشن نہیں کوئی. تو آئی آلویز فالوڈ دس اینڈ الحمد للہ ناؤ ایوری تھنگ فار می, فار آل آف us rather, I should not use using the word I, for all of us things move astronomical speed. تو جو میں گزارش کروں کہ جی ہماری فیملی کے اوپر کافی ایگریکلچر کا قرضہ تھا, اور اسی نے مجھے سود کے خلاف کیا. فارمرز کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت منیمل ہے, اور جو ہمارے ایگریکلچرل بینک اور ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12 سے 14% ہوتا ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بینک سے قرضہ لے کے اور کنونشنل ایگریکلچر کر کے پے بیک کریں. میری فیملی بھی قرضوں میں دھنسی ہوئی تھی, اور میں نے اپنی زندگی کے کئی سال بڑی عجیب حالات میں گزارے. جب ہر سیزن آتا تھا تو بینکوں کے نوٹس شروع ہو جاتے تھے, اور جو کچھ ہم کماتے تھے وہ سارے کا سارا بینک لے جاتا تھا. ہمارا جو آبائی گھر تھا سرگودا میں 2 کنال 5 مرلے کا, وہ بک گیا اور بینکوں کی نظر ہو گیا. میری والدہ اور میری بہن کے زیور بینکوں کی نظر ہو گیا. اینڈ دین ابو نے کہا کہ ہم اس وقت تک ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک ہم سود سے جان نہ چھڑائیں. تو 97 میں ابو نے سود سے توبہ کی, اور 2000 تک ہم اپنے سودی قرضوں سے جان چھڑا چکے. اس وقت چند دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی کہ ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں جو سود کے بغیر ہو, اور پھر حکومت وجود میں آئی. پہلے 10,000 روپیہ میری بیوی نے طاہرہ شمشیر نے دیا, اور آج ریسٹ از آل ہسٹری. تو ایگریکلچرل لونز جو ہے نا, حکومت مجھے بڑی پیاری ہے. حکومت کے لون 4 ملین ہاؤس ہولڈ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن ان میں سے بڑھ کے ایگریکلچرل لون جو ہے نا وہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے. کل کسی اور کا گھر نہ بکے, کل کسی اور کی ماں اور بہن کے زیور نہ بکے, اور اب آج الحمدللہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے.
in light of this, I would say کہ you were the lucky one جن کو بینک لون دے بھی دیتا تھا. ایک چھوٹا کسان جو ہمارا ہے اس کو بینک کبھی لون بھی نہیں دے گا بیکاز اس کے پاس نہ کوئی گھر ہے اور کوئی ایسا کولیٹرل نہیں ہے جس کو وہ رکھوا کے وہ لون لے سکے. So you see it that way. So جو ہمارا جو چھوٹا کسان ہے he is stuck with جو آپ کا کیا کہتے ہیں اسے مڈل مین ہے جو اس کو لونز دیتا ہے. سو رانجھ صاحب از دیئر اور ہی از گون. ہیلو نہیں صاحب آپ کی ویڈیو آف ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا. پاسبل. Yeah, because he's gone. Let's wait for him to connect again. Yeah, he's back. But جی ہیلو جی رانجھ صاحب جی جی Can you hear us? Yes, can you hear us? Yeah, I can hear you. Oh, okay. So yeah, I was saying کہ you are the lucky one کہ آپ کو being a farmer لون مل بھی جاتا تھا comparatively جو ہمارا جو چھوٹا کسان ہے اس کو تو لون نہیں ملتا. بینک اس کو لون نہیں دیتا بیکاز اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کولیٹرل اس کو رکھوا سکے, نہ اس کے پاس گھر ہے نہ اس کے پاس جائیداد ہے. ایون زمین بھی بہت سارے کیسز میں جو ہے آپ کو پتہ ہے جو ہمارا سسٹم ہے ایگری کا اس میں اس کی نہیں ہے, اس سے شاید لی ہوئی ہے. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ ہاؤ دیٹ کس طرح سے وہ چھوٹا کسان جائے اور پیسے لے؟ دیکھیں جی ہم نے تو اس کا جی علاج کیا. ایکچولی آئی ون آف دوز جنہوں نے پش کیا پنجاب گورنمنٹ کو, ٹیلی نور کو, اور 2016 میں پہلی دفعہ ایگریکلچر لونز یہ پروگرام آیا جس میں حکومت کو 2 بلین پروگرام 100 بلین کا تھا جس میں 5 بینکوں کو, حکومت کو, زیڈ ٹی بی ایل کو, این آر ایس پی کو اور ٹیلی نور. گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑی حکومت کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انٹرسٹ پک کر لیں گے. حکومت کو جو پروگرام اور یہ پروگرام جو تھا یہ 1 ایکڑ سے لے کے بلکہ ایکڑ سے کم لے کے 12.5 ایکڑ. تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ یہ دا پور آف دا پورس کے لیے تھا. حکومت نے جو اس میں پک کیا وہ صرف 2 سے 2.5 ایکڑ تک کیا, اور اس میں یہ تھا کہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ جن کے پاس نہ جائیداد ہے نہ ان کے پاس بینکیبل سرپلس ہے, نہ ان کو کوئی لون دیتا ہے, نہ ان کو کوئی ساہوکار ہے, اور وہ ایک چکی سے دوسری چکی میں پسے جا رہے ہیں, تو ان کو اسٹارٹ وتھ 25,000 ربی پہ اور 40,000 خریف پہ لون دے دیے جائیں, چاہے وہ شیئر کراپر ہیں, چاہے وہ مزیرے ہیں, چاہے وہ اونر ہیں. تو اب تک مجھے خوشی ہوتی ہے آپ اور بات تک شیئر کرتے ہوئے اور آپ کے سارے آڈینس کو شیئر کرتے ہوئے تقریباً 2 بلین میں جو فنڈ دیا گیا اس سے 14 بلین دیے گئے, اور اس وقت 17 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہے.
67,000 فارمرز کو یہ لون دیے جا چکے ہیں. ٹیلی لاہور میں سیل فون کے اندر موبائل لوکل منڈی کے ریٹ تھے, لوکل ویدر تھا, اس کے ساتھ انپوٹس کے ریٹ, اس کے ساتھ اور ساتھ کسان ٹی وی تھا جو مشہور. تو میرے خیال میں اگر اسی پروگرام کو دوسرے صوبوں میں پھیلا دیا جائے اور پنجاب میں یہ ہر گاؤں کے اندر لے جائے تو وہ جو آپ کی اور میری منظر کی وہ کوئی نہیں ہے. امیجن کیجیے اگر یہی پروگرام پاکستان کے ہر فارمر, میں تو یہ نہیں کہتا کہ 12 ایکڑ نیچے رکھیں, ہر آدمی جو بھی کلچر میں کام کسی بھی کرنا چاہتے ہیں پاس بغیر سود کرتا ہو, اس کے پاس موبائل والیٹ ہو, اس کے پاس سیل فون کے ذریعے آپریٹ کرے, اس کو بینک بھی نہ جانا اور اس کو ساری بیسٹ انفارمیشن. ایگریکلچر ایکسٹینشن میں ایک بڑی مزدار چیز ہے. میں 2011 میں آئی وی ایل پی پہ ٹریڈس کیا اور میری ساری میں ایگریکلچر بیس تھا. دنیا اب ایگریکلچر پیپر بیسڈ ایگریکلچر ایکسٹینشن سے چلی گئی ہے ایگریکلچر ایپ. اگر آپ نے ایگریکلچر ایپس بنا کے آپ ساری کے سارا مشورے فارمرز کو دے سکتے ہیں. اور پاکستان میں 80 ملین اسمارٹ فون ہیں, اور اگر اسمارٹ فون کے ذریعے آپ اپنی سوچ کو پھیلا سکتے ہیں کسی اور پروسیس کے ذریعے اپنی. آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی وائس نا بیچ میں بریک ہو رہی ہے. رانجو صاحب آپ کا یا تو آپ اپنی ڈیوائس کو اگر ایک جگہ رکھیں تو وہ موو نہ ہو. بیکاز یو آر ٹیلنگ اس اباؤٹ ویری انٹرسٹنگ فگرز نمبرز, لیکن وہ بیچ میں آواز چلی جاتی سو وی couldn't hear it. جی, سو ان لائٹ آف واٹ یو آر سینگ کہ آپ جو ہے وہ انٹرسٹ فری لونس دے رہے ہیں, بٹ آپ جو ہے وہ فائنینشیل مطلب دیر از خوشحالی, دیر از تعمیر, دیر از جیز کا بھی موبائل والیٹ شروع ہوئے ہیں, تو واٹ آر دے چارجنگ اینی انٹرسٹ یا آر دے آلسو گیونگ انٹرسٹ فری لونس؟ میری رائے یہ ہوگی کہ آپ ان سے پوچھیں اور انہیں یہ کہیں کہ اگر وہ انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں تو غریبوں کو سے انٹرسٹ چارج کرنا بند کریں اور انٹرسٹ فری لیں. ایکچولی ہے یہ کہ واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو ان سیشنز میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو پرسپیکٹو لے کے آئیں وہ زیادہ تر چھوٹے کسان کا لے کے آئیں اور اس کو بتائیں, اس کو سمجھائیں کہ اس کو لون مل سکتا ہے, وہ پیسے لے سکتا ہے اور کیا پروسیس ہے اس پیسے لینے کا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فائنینشیل انکلوژن کا ٹاپک جو ہے نا ہم انکلوڈ کریں. سو بیسکلی آپ یو آر آلسو فارمر, سو بیسکلی اگر آپ کو لون چاہیے ہو بینگ اے چھوٹا کسان تو آپ کیا پروسیس فالو کریں گے؟ اینڈ اف یو کین جسٹ ٹرائی ٹو لک ان دا پرسپیکٹو ناٹ جسٹ پاکستان, ناٹ جسٹ پنجاب, ہی از گون. He's not in the stream. Yeah. Internet issues لگ رہا ہے میری طرف سے. He's back. آ گئے وہ. جی, اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ کہ جی انٹرسٹ ریلیجس اسپیکٹ ایک طرف ہے, وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے, وہ بے برکتی ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ اس میں تنگ دستی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اگر آپ اور میں بزنس کر رہے ہیں اور ہمارے بزنس کو اسٹارٹ وتھ 15% کی آپ اپلوڈنگ کر دیں تو وہ کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جس کے پاس اپنا پیسہ ہے. سو جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو
15% یا 20% کا اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور جب ایگریکلچر میں آپ جانتی ہیں کہ اس کے ریٹ آف ریٹرن اتنے اچھے نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں وہ پروفٹ نہیں رہتا جس سے آپ پیسے بنائیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ڈیفالٹ ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جی جس طرح باقی سارے پروگرامز کے لیے یہ ہے کہ جی یہ انٹرسٹ فری کیا جائے, اسی طریقے سے گورنمنٹ کو انٹرسٹ سبسڈی پک اپ کرنی چاہیے, اور ہر فارمر کو ہر صوبے کے اندر بغیر سود کے قرضے ملنے چاہیے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, کیونکہ اس کی پروڈکٹیوٹی ملک کے کام آئے گی. وہ جو گیہوں اگائے گا, وہ جو چاول اگائے گا, پورا ملک کھائے گا. اس میں میں بالکل ایک شدت سے مجھے ایک کوشچن آیا تھا نا, لیکن آئی ٹرائی کہ آپ اپنی بات پوری کر لیں تو میں اس کو بولوں. بیسکلی آئی ٹوٹلی گیٹ دا پوائنٹ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ از اگینسٹ دا اسلامک رولز, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ یہ ایکچولی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, میری فارملی نہیں کرتی, انفارملی کرتی ہے, بیکاز ہمارا چھوٹا کسان جاتا ہے اور اپنے مزارے سے جا کے پیسے لیتا ہے آلریڈی, اور وہ اس کو چارج کرتا ہے انٹرسٹ, اور وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے, اس کا انٹرسٹ خالی 10 سے 12% نہیں, وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے کہ وہ جو پاورٹی سائیکل ہے چھوٹا کسان ہمارا اسی میں پھنسا رہتا ہے, وہ نہیں نکل پاتا, بیکاز وہ ہر سیزن یا ہر سال اسی کے پاس جاتا ہے, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس سے پیسے مانگتا ہے. سو اینڈ دے آر ایکچولی he's gone again. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. سو بیسکلی میں کہتی کہ آلریڈی یہ انڈسٹری مائکرو فائنانس کی یا لونس کی آلریڈی ایگریکلچر سیکٹر میں انفارملی ایگزسٹ کرتی ہے. سو بیسکلی آپ نے اسی جا کے مارکیٹ کو انفارمل جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اسی کو جا کے ٹیپ کرنا ہے. سو ہاؤ آر بینکس اور فاؤنڈیشنز اور ICT based banks are actually planning to do it, and what is the right strategy to do it in your view? میرے خیال میں سب سے پہلے یہ کہ یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ برانچ لیس بینکنگ سے ہونا چاہیے تاکہ اس کی کاسٹ کم ہو. آج کی فن ٹیک میں یہ بہت پاسبل ہے. اسمارٹ فون آپ کا اکاؤنٹ ہو, اور اسمارٹ فون کے ساتھ اگر QR کوڈ کے ساتھ آپ میں پرچیزز کر سکیں تو آئی تھنک دس از پریٹی پاسبل. دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ہمیں یا تو انٹرسٹ فری ہو یا اسلامک بینکنگ ہو, تاکہ بل ہو, تاکہ اگر کلائمیٹ سڈن ویدر کنڈیشن کی وجہ سے کراپ خراب ہو رہی ہے تو اس کو انشورنس اویلیبل ہو. اور ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن اور ٹیکنیکل ٹریننگ. فارمر کو جب تک ٹرین ہم نہیں کرتے, اس وقت ہم ساری دنیا میں ٹریننگ, میری نظر میں موسٹ امپورٹنٹ از پاکستان کے فارمر کی ٹریننگ. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ سیٹرس میری ہے جی کہ سیٹرس کی پروننگ کس طرح کرنی ہے, سیٹرس کی پروننگ کتنے اوپر کرنی ہے. آج کل آئی ایم ورکنگ آن اے ویری انٹرسٹنگ ماڈل. آپ نے پکنک کا سنا ہوگا جو آصف شریف صاحب نے کیا ہے. ہمیں پانی جتنا ہم لگا رہے ہیں اس کا کم از کم 70% ہم ایکسٹرا پانی لگا رہے ہیں اپنی کراپس. اور پانی ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ایک انڈر گراؤنڈ واٹر اپنا خراب کر رہے ہیں. ہم مہنگے ڈیزل جلا کر پانی نکالتے ہیں,
اور وہ پانی جتنا ہمیں یوز کرنا اس کے سے کم از کم 3 گنا زیادہ پانی یوز ہو رہا ہے. اگر ہم 1/3 پانی اپنا جو ریکوائرڈ ہے اس کو دیں اور باقی 2/3 بچا لیں تو ہماری کاسٹ بہت کم ہو سکتی ہے. سیکنڈ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمیں اتنی کھادوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اندھا دھند پوٹاشیم، نائٹروجن، فاسفیٹ ڈال رہے ہیں اور ہم اپنی زمینوں کا لیول پی ایچ لیول اونچا کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زمینوں کی پروڈکٹیوٹی بہت افیکٹ ہو رہی ہے اور ایک اسٹیج پہ دیر از ایوری لائکلی ہوڈ کہ اگر یہ پروسیس جاری رہا تو ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی. تھرڈ، جب ٹریکٹر چلتا ہے تو زمین کمپریس ہوتی ہے اور کمپریشن سے زمین کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے. سو دا فیوچر از زیرو ٹیلیج، منیمم واٹرنگ اور موونگ ٹورڈ دی آرگینک انپٹس. تو اگر اس کو انٹرسٹ کے ساتھ مل کے کیا جائے تو میرے خیال میں بڑے اچھے رزلٹس آ سکتے ہیں. اور ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جس میں انویسٹمنٹ آپ کو 6 مہینے کے بعد رزلٹ دے دیتی ہے. تو اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو ایگریکلچر کو امپروو کرنا پڑے گا اور ایگریکلچر کو ہاف ہارٹیڈلی ہول ہارٹیڈلی اس کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا. I totally agree کہ ایجوکیشن آف فارمرز بہت ضروری ہے. اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کا فارمر ایکچولی یہ سب کر رہا ہے, KPK کا فارمر کر رہا ہے بیکاز وہ آلریڈی بہت زیادہ پروگریسو ہے. سندھ اور بلوچستان میں یہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, نیسن اسٹیج پہ ہے, لیکن ایجوکیشن فارمر پہ ورک ہو رہا ہے. اوبیسلی جب بھی لیکن ہم جاتے ہیں فارمر کے پاس تو ایجوکیشن والا ایلیمنٹ تھوڑا سا کیٹر ہونا اسپیشلی ہو گیا بیکاز UNDP FAO از ایکچولی ورکنگ آن دیٹ. انہوں نے فارمر ایکسٹینشن اسکولس پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا اینڈ ناٹ جسٹ میلز فیمیلز. اینڈ اگر آپ دیکھیں تو جو PTA کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو آپ کی موبائل فون کی جو یوزرز ہیں وہ زیادہ رورل ایریاز سے آتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی ٹیلینور, جیز آر ایکچولی کاؤنٹنگ آن. اور انہوں نے پھر اسی بیسس پہ اب آپ کو ICT بیسڈ بینکس جو ہے یا موبائل والیٹس نظر آ رہے ہیں. سو ان آرڈر اگر ہم اس پرسپیکٹو میں چلے جائیں, فنٹیک اسپیس میں اگر ہم چلے جائیں, سو ہاؤ ڈو یو سی کہ ان فیوچر فنٹیک بیسڈ جو سولوشن ہمارے پاس آ رہے ہیں ان سے کیا چینجز آئیں گی, کون کون سے ایریاز چینج ہوں گے, اور اس سے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو فارمرز جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہیں. بیکاز مے بی کمپنیز کو پتہ ہے, ٹیلینور کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے فارمرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے, لیکن واٹ اف فارمر وانٹس ٹو کم فارورڈ اینڈ وہ سولوشن ڈھونڈ رہا ہو, تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے وہ آئے اور وہ اپلائی کر سکتا ہے لونس کے لیے یا مائکرو فائنانس لونس کے لیے, ایکسیس ٹو فائنانس کے لیے؟ میڈم اس میں مجھے بڑی خوشی, آپ کی باتیں, آپ کے سوال سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی زندگیوں میں ان کی خوابوں کی تعبیر نظر آئے. جب میں IVLP سے واپس آیا تو میری بڑی شدید خواہش تھی کہ ہم ایگریکلچر ایپس بنائیں اور ایگریکلچر ایپس کو ایگریکلچر لونس کے ساتھ لنک کریں. 2016 میں یہ تعبیر ہوئی. تو اس میں میں بہت کریڈٹ دوں گا 2 افراد کو. ایک ڈاکٹر امجد ثاقب جنہوں نے یٹ ونس اگین میری خواب کو ریئلائز کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی ایگریکلچر لونس کے لیے, اور دوسرے عرفان وہاب خان ٹیلینور کے جو CEO ہے. تو میری ان سے یہ بات ہوتی تھی کہ ٹیلینور کیوں نہیں اچھے ایگریکلچر ایپس بناتا. تو آج یہ اخوت کے اور باقی جو NRSP, ZTBL, ٹیلینور بینک کے لون ہیں, اس کے پیچھے جو ایپ ہے وہ ٹیلینور کی ہے. اور مجھے 2-3 دن پہلے عرفان سے بات ہوئی تو عرفان بتا رہے تھے کہ یہ اس وقت برما اور ویتنام میں یہی پاکستان والا پروگرام جو ہے یہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. اس میں ہے کیا کہ آپ کو بیسٹ انفارمیشن ایپ دے گی, لون آپ کے اکاؤنٹ میں NGOs کے تھرو جائے گا, اور اگر اس کو QR کوڈ کے ساتھ لنک کر دیا جائے کہ وہ کیش نہ ہو
بلکہ اس کے موبائل والیٹ میں اویلیبل ہو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، اور اس کے پاس اگر انفارمیشن ہو تو اس کو فارمر دیکھیں آج ہمارے فارمر کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ ان پڑھ ہے، اور وہ بیکاز آف یوٹیوب، بیکاز آف اسمارٹ فون، بیکاز آف فیس بک اتنا ویل کنیکٹڈ ہے کہ اگر اس کے پاس ایپس اویلیبل ہوں تو وہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر فنٹیک کی ایپس اویلیبل ہوں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ پاکستان میں جب دراز آیا اس وقت کیا سچویشن تھی، اور کچھ عرصہ پہلے وہی دراز $110 ملین میں اس کی اٹ واز سولڈ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا کہ دراز ٹائپ کوئی ایک ایپ آئے جو ایگریکلچر کے اندر دونوں سائڈس پہ ان پٹس میں بھی اور آؤٹ پٹس میں بھی ایک بہت بڑا مارکیٹ پلیس آفر کرے ایگریکلچر پروڈیوس کی. جو فارمر ہے فارمر کو جس چیز کا پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو وقت کے اوپر اس کی پروڈیوس کا صحیح ریٹ نہیں ملتا، اور وہی 1 یا 2 مہینے کے بعد اسی چیز کو اسٹاک کر کے اس کو ہولڈنگ کے ذریعے مہنگا کیا جاتا ہے. تو اگر ہم پروڈیوسر کو لنک کر دیں ود دی یوزر، جو کانسیپٹ ہے نا فارم ٹو فورک، تو فارم ٹو فورک اسی طرح کی بڑی اچھی ایپ بھی بنائی ہے اسلام آباد کے کچھ لوگوں نے، اور باخبر کسان بنائی ہے اپنے جیز نے. سو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بڑی ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی کو، اور خاص طور پہ سیل فون ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اسکائی از دا لمٹ. میں بھی ریٹائر ہو رہا ہوں جی جنوری میں، اور جنوری سے آن ورڈز ہوپ فلی آئی ول بی ورکنگ ود نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد پاکستان which is based in اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ہم لوگ کافی کنسنٹریٹ کریں گے انشاءاللہ ایگری ٹیک کے اوپر. تھینک یو فار یور سروسز. آپ نے اتنی سروسز دی 20-25-30 سال، اینڈ گڈ لک فار یور وینچر. اینڈ اف آئی گو بیک ٹو یور کنورزیشن، so good news for you کہ basically Peepoo is also an app tech which is working exactly on the same model you just described about the marketplace. ہم یہی کریں کہ ہم فارم ٹو فورک والی اسپیس میں ہیں کہ ہم فارمر کو اپنی پروڈیوس کی اور اس کو جو لاجسٹک ایشوز ہیں مارکیٹ تک لانے کے لیے اپنی فائنل پروڈیوس وہ پرابلم سالو کی جائیں، اور پیمنٹ سولوشنز اس کو پرووائڈ کیے جائیں. So Peepoo is exactly providing that solution in AgTech space. And yes, it's a startup. So we are innovative, and we are trying to be flexible to include the smallholder farmers. And we are also trying to include the fintech solutions in that app. ہمارے جو ہے یوزرس کے لیے بھی بتا دوں کہ آپ بھی اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ سمپلی تو جا کے گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اینڈ دین یو کین جسٹ رجسٹر اینڈ یوز اٹ. اچھا، اس پہ میں آپ کو بالکل تھوڑا سا ایک لیمن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک لیمن کے ڈم میں بتائیں، اور بالکل بیسک پہ چلے جائیں کہ میں نے ایک لون اپلائی کرنا ہے، سو میں کیا کروں گی؟ NIC سے جاؤں گی، رجسٹر کروں گی، اور مجھے لون مل جائے گا، میرے پاس میرا لون جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. از اٹ دا پروسیس، اور ڈو یو نیڈ اینی تھنگ ایلس؟ آپ کو اور بھی کچھ چاہیے؟ آپ NIC لیں اور اخوت کے کسی دفتر چلی جائیں، اور ساتھ اپنے اپلائی کریں کہ آپ کے پاس کتنی لینڈ ہے اور اس کی ڈیٹیل دیں، تو آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اب خریف میں 50,000 پر ایکڑ اور ربی میں 30,000 روپیہ پر ایکڑ ہو گیا، اور اس کی پیمنٹ جو ہے نا یہ منتھلی نہیں ہے، اس کی پیمنٹ کراپ کے اینڈ پہ ہے. So there is even bigger trust اور زیادہ آسانی فارمر کو دی گئی ہے کہ وہ اپنی فصل کو بیچ کے پیسے دے سکتے. تو اس میں میری جو جس طرح آپ نے فرمایا اپنی ایپ کا، میری اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ اب وقت ہے کہ تھوڑی سی آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں ان کو الاؤ کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں فارمر کو بھی اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ والوں کو بھی
ٹو میک اٹ پاسبل اس کو لیوکریٹو بنانا پڑے گا کہ جی اگر آپ کوئی چیز آن لائن خریدیں گے تو وہ 2% سستی ملے گی، اور اگر وہ 2% لوگوں کے پاس انسینٹیو ہو کہ وہ کھاد یا بیج آن لائن خریدیں یا وہ آن لائن بیچیں، تاکہ ان کو انسینٹیو وائز اس میں ہمیں کچھ چھوٹا موٹا 1% 2% جو بھی پاسبل ہو وہ ایڈ کرنا پڑے گا. ڈونٹ یو آپ اگری؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راج صاحب. اصل میں ایشو یہ کہ ایگریکلچر ویلیو چین اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے. اٹ از ویری کمپلیکس. اس میں ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹلی بھی اٹس ویری ڈائیورس. اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈر کام کر رہے ہیں. سو دراز والا کانسیپٹ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ جسٹ جمپ آن دراز والا کانسیپٹ. یو ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. So that is what we are trying to do, کہ پہلے فارم ٹو فورک کیا جائے اینڈ دین اس کے بعد ہم بیک اینڈ ویلیو چین کے اوپر جو ہے نا وہ موو آن کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں ویلیو چین کی میں بات کروں ایگری ویلیو چین میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لیکنگ ہے اور فائنینشیل لیک آف ایکسس آف فائنینس ہے وہ ویلیو چین میں زیادہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ان پٹس میں کرتی ہے, پروسیسنگ میں کرتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ فائنل لاجسٹک سولوشنز میں کرتی ہے؟ آپ کو کہاں سب سے زیادہ پوٹینشیل اس ویلیو چین کے اندر نظر آتا ہے؟ سمجھیے کبھی کبھی میں بڑا جب دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان in agriculture everything is not right, yet Pakistan is among the top 10 growers of the top 10 commodities, whether it's fruit, whether it's crop, whether it's allied smaller crops, vegetables. اس میں ایک چیز بڑی بتا رہے جی, the problem is everywhere. ہمیں اچھے انپٹس نہیں ملتے, ہمارے پاس فارمرز کے پاس نالج نہیں ہے کہ انپٹ ڈالنا کیا ہے. ہم آنکھیں بند کر ڈی اے پی اور یوریا ڈال رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہماری زمینوں کے پی ایچ آلریڈی بہت نیچے جا چکے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بعض ڈی اے پی اور یوریا کی ضرورت ہی نہ ہو. سیکنڈ جو انٹرسٹنگ چیز ہے, ہمارے فارم ویسٹیجز بہت زیادہ ہیں. میں کنوں میں ڈیل کرتا ہوں, میرے خیال میں کنوں میں کم از کم 40 to 50% فارم ویسٹیجز ہیں. اگر وہ چھوٹا کنو جو ویسٹ ہوتا ہے اگر اس کو ویلیو ایڈیشن میں یوز کر لیا جائے تو بڑا اچھا جوس بن سکتا ہے اس کا. اس سے بڑے اچھے ماملیٹ, جیم, جیلیز, ایسنس, فلیورز بن سکتے ہیں. اور پھر ہے جب آپ فارمرز کے پاس اس کی کراپ آ جاتی ہے تو کراپ سے 2 مہینے پہلے ریٹ اگر 2000 روپیہ پر من ہے تو جب کراپ آتی ہے تو 1400 روپے پہ آ جاتا ہے. سو there is I would say there is something somewhere wrong everywhere. So ہمیں اس کو ایک ایک کر کے ایڈریس کرنا پڑے گا, اور جتنا بھی ہمارا مڈل مین کو ہم لمٹ کرتے جائیں گے اور ڈائریکٹ تھرو یوزنگ دا ٹیکنالوجی ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی, ٹیکنالوجی میں بھی, ان پٹ میں بھی, آؤٹ پٹ بھی, تو آئی تھنک دیٹ از پریٹی پاسبل. اور میں ایک چیز میں بڑی آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے, ہم لوگوں نے ایک کچھ کرنے سے پہلے جو کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ, مجھے بابا فرید کی بات بڑی یاد آتی ہے کہ کوئی ان کے پاس والدہ گئی, انہوں نے منع کریں تو کہتے کل جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو منع کرنے کے لیے والدہ بابا جی کمایا اس کا گاؤں میں کیا کیا چیزیں چاہیے, اس کو ہم گاؤں وام میانہ میں یوز کیا ہے. وام میانہ کا پروجیکٹ آپ گوگل کریں آپ کو نکل آئے گا. اس میں کیا ہوا کہ 10 سال پہلے بغیر سود کے ہم نے قرضے دینے شروع کیے. اب تقریباً 11,000 فیملیز کو 38 کروڑ روپیہ قرضہ مل چکا ہے, جس میں تقریباً اس کا 50-55% ایگریکلچر لوگ.
سیکنڈ اسٹیج پہ ہم کیا کیا کہ ہم نے کاوش کو انوائٹ کیا کہ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. ہیلتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رورل ایریا میں بیسک ہیلتھ سینٹر بھی ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ بھی ہیں, رورل ہیلتھ سینٹر بھی ہیں, لیکن وہاں پہ انویریبلی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا, ڈاکٹر ہوتا ہے تو دوائی اویلیبل نہیں ہوتی. آئدر کیس میں پیشنٹ کو ریلیف نہیں ملتی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ڈاکٹر کو ایلیمینیٹ کر کے ایک ڈسپینسر کو لنک کیا لاہور کے ایک ہاسپٹل کے ساتھ, اور اگر آپ لاہور بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھیں. اب وہ ڈسپینسر اس پیشنٹ کی وائٹل شیئر کرتا ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ. ایک ڈاکٹر 6 یا 7 مختلف علاقوں کے ہاسپٹل کو مینیج کر رہا ہے, اور ڈاکٹر کی تنخواہ سے ہر گاؤں میں ایمبولینس بھی آ گئی, اور ساتھ دوائی 30 روپے کی پرچی میں ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی شامل ہے, اور ساتھ 3 دن کی دوائی بھی شامل ہے. تقریباً 19,000 پیشنٹ پچھلے 6 سالوں میں اس گاؤں سے مستفید ہو چکے ہیں. تھرڈ ایک چیز واز ایجوکیشن. سرکاری اسکول کے اندر ایک اسمارٹ بورڈ لگا کے, ملٹی میڈیا پروجیکٹر لگا کے اس کو لنک کر دیا ایوو کے ساتھ, اور اسلام آباد اور کراچی سے ٹیچر پڑھاتے ہیں سرگودا کے دور افتادہ گاؤں میں, اور ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ وہی ہے جو کسی اسلام آباد اور کراچی کے ٹیچر. اس گاؤں کے بچوں کے اندر جو کانفیڈنس لیول آف انفارمیشن نالج وہ امنس ہے. ابھی یہ تعلیم فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا, ابھی ہم الخدمت کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کہ الخدمت دے گی وڈوز اور آرفنز کو اسٹائپنڈ. اسی کے ساتھ وسیلہ.com ایک مارکیٹ پلیس ہے فار ہینڈی کرافٹ. وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تھسے, ہاتھ سے بنے ہوئے کھیس, ان کے کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا رہی ہے. ایک امیجن کیجئے سرگودا کا ایک گاؤں ہے موٹر وے سے کلومیٹر دور ہے, وہاں کے اوپر ایک بفندے بیٹھے ہیں, پرانی دیسی چلا رہے ہیں کھڑیاں, اور ان کی جو پروڈیوس ہے وہ وسیلہ.com سے سیل ہوگی. ہمیں اس قسم کے سلوشن دینے ہیں. ان کے پیچھے اگر ہم ایگریکلچر کی ایکسٹینشن لے آئیں, ان کے پیچھے بیسٹ اویلیبل نالج لے آئیں, فارمر کو ہم بجائے اواری کے اندر ٹریننگ دینے کے ان کو ان کے فارمز پہ ٹریننگ دی. ایک تو وہ ایک وہ سسٹیننگ وہ اسی وقت اپلائی ہوگی, اور اسی طرح کے یعنی کہ ٹیکنیکل ٹریننگز اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ جی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے اندر ٹریننگ دینی ہے. ہم نے اس کو فارم کے ساتھ جو جھگی ہے یا فارم کے ساتھ جو ایک بارادری ہے اس میں بٹھا کے ٹرین کریں, اور اس کے بعد اسی دن 4 گھنٹے فارم کے اوپر کام کروائیں, اور پروسیس ہو اس کے ایویلیویشن کا کہ جی اس نے کیا سیکھا ہے اور اس کے سیکھنے سے کیا امپیکٹ آیا ہے. تو اگر آپ کے میں بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ اگر ایگریکلچر کے اندر ٹریننگ, انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس, سوشل ڈیولپمنٹ یہ ہو تو ہمارے گاؤں اتنے ہی اچھے بن سکتے ہیں جتنے سوئٹزرلینڈ ہالینڈ کے. میں ایک چیز اس میں اور مینشن کروں, اگر پاکستان کے پاس ون آف دا بگیسٹ اینیمل ہرڈ ہے, ہم 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہیں, اگر ہم ایوریج کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے تو ہم بڑی جلدی 3rd لارجسٹ پروڈیوسر بن جائیں گے آفٹر USA اینڈ انڈیا. یہ ایک دودھ کی بات ہے. یہی کام کنوں میں ہو سکتا ہے, یہی کام آم میں ہو سکتا ہے, یہی کام پوٹیٹو میں ہو سکتا ہے, یہی کام انین میں ہو سکتا ہے, یہی کام بھنڈی میں ہو سکتا ہے, یہی کام ایپریکاٹ میں ہو سکتا ہے, یہی کام گندم میں ہو سکتا ہے, یہی چاول میں ہو سکتا ہے, یہی کام شوگر کین میں ہو سکتا ہے. سو اسکائی از دا لمٹ. بٹ لیکن بات پھر آ کے وہیں پہ آ جائے گی کہ
کرنے سے کچھ نہیں ہو, کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, سارا فرق پڑے گا کرنے سے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ always the first step is the most difficult. So we must take the first in one way or other. Whatever وہ رومی ایک بڑی مزیدار بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں be the change which you want to bring in the world. یس, سو بیسکلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز اگر ہمیں سسٹمیٹک چینج لانا ہے سو ہمیں ہر اس پرابلم کو ایک ساتھ ایڈریس کرنا ہوگا, بھی جو ایجوکیشن میں ہے, بھی جو انپٹس میں ہمیں چاہیے, بھی جو ہمیں فائنینس میں جو ہمیں سپورٹ چاہیے, اور اس کے بعد ہی ہم اس کو جو ہم امپیکٹ انویسٹمنٹ آج کل سن رہے ہیں, امپیکٹ انویسٹمنٹ جو ریئل امپیکٹ انویسٹمنٹ, وہ جب سائیکل پورا ہوگا تبھی امپیکٹ ایکچولی آئے گا. اس میں ایک چیز میں آپ سے اور تھوڑا اس طرف جاننا چاہتی تھی, بیکاز یو آلریڈی نو اباؤٹ دا لینڈسکیپ, کہ یہاں پہ ایک چیز جو بہت زیادہ اگنور نہیں کی جا رہی, بٹ فار می کہ بالکل اس کو مین اسٹریم کا پارٹ نہیں بنایا جا رہا ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے جینڈر مین اسٹریمنگ کرنی چاہیے ہمیں ہر چیز میں, ہر پالیسی میں. بٹ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نہ صرف ہمارا ایک ایگریکلچر اکانومی ہے, لیکن کبھی بھی ایگریکلچر کو فوکس نہیں کیا گیا. پاکستان میں ہمارا جو فیمیل فارمر ہے اس کی تعداد 70 to 80% جو ہے فیمیلس کام کرتی ہیں, ان کے پاس ورک لوڈ زیادہ تھا. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم فوکس کریں گے, کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے لیکن فوکس نہیں کیا گیا. Very few of the NGOs, very few success stories. Like Kashif Foundation is doing an excellent work by focusing on female farmers. اس میں یہ جو ایلیمنٹ ہے جس میں ہم گھر بیٹھے, جیسے آپ نے وسیلہ کو مینشن کیا, آپ نے ٹیلی ہیلتھ ماڈل, تو they were already there. Nobody was realizing کہ ہم اس پوٹینشیل کو ٹیپ کر سکتے ہیں. So what do you suggest کہ ہمیں کیا پالیسیز اس کے لیے چینج کرنی چاہیے, اور یا ہمیں کس طریقے سے ان کسان بہنوں تک پہنچنا چاہیے کہ وہ بھی اس فائنینشیل انکلوژن کا پارٹ, فائنینشیلی ان کو انکلوڈ کیا جا سکے. میں تو اس پہ بڑا یہ رہا ہوں, ہم نے گاؤں کے اور got to know that already of, تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہم چاہتا ہے. راجد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کرنی پڑے, یہ نہ ہوتے تو آج شاید میں بات نہ کر رہا ہوتا. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ یا جو باقی ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کریں. جب ہمارے پاس 10 میں آئی ایم فیملیئر ود اے لیڈی جو پاک پتن میں جن کے میاں کی فارمنگ کو اچھی نہیں تھی, اس خاتون نے اپنے میاں کی فارم کو بہت بہتر کر دیا. سو وی نیڈ سچ سٹوریز, اور ان سٹوریز کو فالو کریں جنہوں نے کچھ فرق ڈالا ہے. جی جی رانجی صاحب, میں آپ کے آئی گیس ہمیں آپ کی آواز جو ہے نا وہ مس ہو رہی ہے بیچ میں سے. میری ریکویسٹ وہی ہوگی
آپ کرنا چاہتے ہیں وہ خود اپنی بات اسٹارٹ کریں. اچھا اس میں مجھے بس ایک چیز جس کا مجھے ہوتا ہے کہ اوبیسلی اب ہم لون ایگریکلچر لونز مائکرو فائنانس لونز کی طرف چلے گئے. ایک ہم نے بڑے انٹرسٹنگ ماڈل دیکھے ہیں افریقہ میں بھی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی, انشورنس ایگریکلچر سیکٹر میں, جو آپ کو انشور کی جاتی ہیں آپ کی کراپس بزنسز, ان کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو فورسی انشورنس ان ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان, کہ کس طریقے سے اٹ ول I am for agriculture زرعی تکافل پاکستان فارمر. میں انشورنس کنونشنل انشورنس کے اس طرح میں کنونشنل بینکنگ کے حق میں نہیں ہوں, اس طرح میں کنونشنل انشورنس کے حق میں نہیں ہوں. اس وقت تکافل اویلیبل ہے اور اس کو بڑے آرام سے ایگریکلچر کے اندر انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ جو اسلامک فائنینس کی ایک سلم کہتے ہیں, ہم سلم اس کے ساتھ اس کو لنک کر سکتے ہیں. اچھا ون مور کوشچن, بیکاز آپ BISP کا پارٹ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی BISP از ورکنگ گریٹ جاب ان ڈسپرسنگ دا پیمنٹ, کیش بیسڈ ٹرانسفر پروگرام ہو رہا ہے. اور اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یو نو اٹ از دا بیسٹ ماڈل ٹو ورک لائک ICT بیسڈ جو آپ کے بینکس ہے, اگر وہ اسی ماڈل پہ کام کر کے ایگریکلچر سولوشنز جو پرووائڈ کریں گے, ایگریکلچر پروڈکٹس جو بنائیں گے, وہ اس پہ ماڈل پہ بیسڈ ہونا چاہیے. واٹ آر یور اوپینین اباؤٹ اٹ, کہ اور بھی ماڈل جانا چاہوں گا. ہمیں BISP کا بہت اچھا ماڈل ہے, اس میں پوائنٹ آف سیل سے یا ATM سے خط کو پیسے ملتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم موبائل والیٹس پہ جائیں. ضروری نہیں کہ میں بینک میں جاؤں اور میرے بینک میں چند ہزار پڑے ہوں. وہ چند ہزار میرے موبائل فون کے اگر میری سم, میرا CINC اور میرا اکاؤنٹ نمبر لنک ایک ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ممکن. میں اپنے پچھلے کو 10-12 سال سے جتنی پیمنٹس ہیں وہ موبائل پیمنٹس کر رہا ہوں, کیونکہ اگر میں کر رہا ہوں تو یہ پاکستان کا ہر فارمر کیوں نہیں کر سکتا. ہمیں اس چیز کو انشور کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوئی نہ راکٹ سائنس چاہیے اور نہ کوئی صدیوں کا سفر کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جی 2002 میں ہمارے پاس 50,000 سیل فون تھے اور 4 یا 5 لاکھ لینڈ لائنس تھی. آج ہمارے پاس 150 ملین سیل فون. یہ کیا پاسبل نہیں ہے 5 سال دے تک کے بعد ہمارے پاس 10 کروڑ موبائل والیٹس ہوں, سارے فارمرز کے پاس ہوں, سارے بچوں کے پاس ہوں, پاکستان کا ہر آدمی موبائل, اور یہ اور اس وقت ہو سکتا ہے ہماری اپنی ڈیجیٹل کرنسی. تو میری پھر وہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس سب کو کرنے کے لیے ہمیں کہیں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. Thank you so much for that. Like, I can really see that you see everything one step ahead. So, because آپ کہتے ہیں نہیں برانچز بینکنگ سے بھی اوپر جانا چاہیے, موبائل والیٹ پہ جانا چاہیے. So, last question, I want to know کہ آپ کا کیا ویژن ہے. When I talk about agriculture, where do you see agriculture in next 5 to 10 years? How you see agtech, fintech space, so we can overcome this problem of food insecurity in Pakistan, and especially the COVID-19 سے ہمیں جو ہمیں لرننگز ملی ہیں, ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹو گرو ان دا ایگریکلچر سیکٹر. میری گزارش یہ ہے جی کہ کووڈ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ بہت سی چیزوں میں سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا. اب وہ گون آر دا ڈیز کہ ہم باہر سے امپورٹ کر کے گزارا کریں گے. اچھا, دوسرے نمبر پہ جب ہم اپنی چیزیں پروڈیوس کریں گے تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ایکسپورٹ میں ہمیں ریجنل مارکیٹس ہمارے پاس بہت ہیں. مڈل ایسٹ ہے ہمارے پاس افغانستان ہے, ایران ہے, انڈیا ہے, اور ہمارے
کی. اور ہمارے نارتھ میں ایک مارکیٹ ہے جو بہت جلدی امپورٹنگ مارکیٹ بننے جا رہی ہے, وہ چائنا ہے. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہم اس کو اپنے لیول سے ویری ہمبل ویری فرسٹ اسٹیپ شروع کریں اور اس کو گرو کرتے جائیں. اسی حساب سے میری لکیلی جو میں تو اپنے بہت ایکسائٹیڈ اور بولش ہوں کہ گاڈ از ویری کائنڈ کہ وہ میں صحیح وقت پہ سرکاری نوکری سے تو مخدوش ہو رہا ہوں. میں جنوری اینڈ میں گورنمنٹ کو چھوڑ رہا ہوں پورا. اور جو میرے فیوچر کے کام ہیں وہ سارے کے سارے پکنک پیراڈاکسیکل ایگریکلچر میں ہیں. سسٹینیبل ایگریکلچر ہے جس میں پانی بچے گا, جس میں پر ایمفسائز کیا جائے گا, اور ہم کوشش کریں گے زیرو ٹیلیج پہ جانے کی. اس کے پیچھے جو میں نے اپنے گاؤں کا ماڈل بتایا, اس کے پیچھے ہم لوگ ایک اچھا ٹریننگ اسکول بنائیں گے جہاں دنیا کے مختلف لوگ وہاں پہ آئیں اور ہمارے گاؤں میں اس دونوں چیزوں کو, سوشل ڈیولپمنٹ کو بھی سیکھیں اور ساتھ سسٹینیبل ایگریکلچر کو بھی سیکھیں. میں نے جس طرح آپ کو گزارش کی کہ میں انشاءاللہ جوائن کروں گا انکیوبیشن سینٹر ریٹائرمنٹ کے بعد, تو اس سے پروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجیز کا بہت رول ہوگا اس میں. تو آئی بی ایٹ ادر سائڈ آف دا فینس. لائک وائز میری یہ خواہش ہے کہ میں ای ایم آئی پر کام کروں اور ایک ایسا سلوشن جو برانچ لیس بینکنگ سے بھی آگے ہو, جہاں پہ موبائل والیٹ سے ٹاکنگ مچ بیٹر ورژن آف موبائل والیٹ. اور پھر اس کے پیچھے اس سب کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وی سی فنڈ. تو میرا جو اپنا فیوچر بن رہا ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی ملتا جلتا ہے. کائنڈلی پرے فار می. اور آئی ایم 60. I don't know how long I'll be alive. میں چاہتا ہوں کہ میں انیشیٹ کر دوں اور اگلے 30-40 سال میں پاکستان کے لیے کچھ حد تک مفید ثابت ہو سکے. انشاءاللہ میں آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی یو کمنگ ٹو دا اسپیس جہاں پہ یوتھ کو اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے. جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس میں یو کین پلے اے گریٹ رول. آپ کے ایکسپیرینس, آپ کی نالج, جو بھی آپ کی لرننگ رہی ہیں فار اوور 4 years, وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم اس اسپیس میں. Passion of youth combined with the experience you have, it will be a good combination, and wish you all the luck for your new assignments or your new vision. And thank you so much aapne hame join kiya. Madam, I am 60 years teenager and I think I'm myself still not a youth, rather a teen. تو مجھے انشاءاللہ سال اسی ایکسائٹمنٹ کا کرنا ہے اگر اللہ نے انشاءاللہ. Thank you so much, sir. Ranjit sir. So I'm going offline. Vasio, any last comments from you? واسے آپ سے تو بات ہی نہیں بہت سے لگا. جی سر, وہ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا. وہ ویڈیو آن کرنے سے بہت زیادہ لیگ آ رہا تھا میری طرف. مجھے کچھ نہ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا, تو مجھے مجبوراً آف رکھنا پڑا. مجھے اپنا نمبر بھیج دیجیے گا. لیٹس بی ان ٹچ. جی بالکل, بہت شکریہ تریم صاحب. We'll surely be connecting with you. Thank you. Yes. So bye for now. Take care. Allah Hafiz, everyone. اللہ حافظ.